अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुम्मन लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, इस साल के शुरू में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भिजवाया गया, ये रजीम चेंज ऑपरेशन सारे का सारा हुआ, तो सबसे बड़ा इल्जाम जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये था कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को इस दाने पर पहुंचा दिया कि अब मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये एक इल्जाम था जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको पता है मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। जब ये जो नई हुकूमत वाले आए तो उन्होंने भी यही बताया कि जी हमारे पास तमाम नुस्खे मौजूद है, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब ने जो जिस तरह हुकूमत चलाई, जिस अंदाज से मईशत को आगे चलाया, वही मामला आगे बढ़ते रहते तो मुल्क दिवालिया की तरफ चला जाता। तमाम वो अशारिये जो उस वक्त हमारे सामने थे, ये मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद जो हमें बताए भी कि मईशत किस तरह चल रही थी इमरान खान के ज़ेर असर, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन जब ये हुकूमत आई तो आने से कुछ अरसा पहले जब आ भी गए तो इनके क्या बयानात थे कि हम आएंगे और मईशत को हम किस अंदाज से चलाएंगे, हमारे पास क्या क्या फार्मूले हैं और मईशत देखिएगा जबरदस्त अंदाज से आगे बढ़ेगी। देखें, हुकूमत की चाबियां हमारे हवाले कर दी जाए, क्योंकि हमसे लायक आदमी इस मुल्क में कोई नहीं है, इनसे हुकूमत चल रही नहीं है। हम जो 4 आदमी हैं, चाबी हमें दे दे चलाने की और हुकूमत की मामला 4 में से एक जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल से चला लेगी। 6 महीने में अगर हमने मिलकर सबने मईशत को दिन रात मेहनत करके पांव से खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, फिर इमरान नियाजी रह देना, इमरान नियाजी रह देना, इमरान नियाजी रह देना। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। नाज़रीन, अब ये पूछना पड़ेगा इमरान खान नियाजी साहब से कि क्या वो अपना नाम जो है उधार शहबाज शरीफ साहब को देंगे, क्योंकि जब ये हुकूमत में आई पीडीएम तो उसके बाद जब इनके बयानात हम सुन रहे हैं तो हमें सवाए मायूसी के, सवाए इनकी नाहली के और कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। को पहला महीना तो लोगों को था कि शायद हम कुछ करेंगे लेकिन हम नहीं कर सके। हमने तो हर घर में लोगों को तड़पा के रख दिया। अब आप देख लें कि हर घर में रोना है, बिजली के बिलों का, पेट्रोल का, नहीं अब गैस का इस वक्त हर घर में रोना है। वो रिलीफ जो हमारा देने का वादा था वो हम नहीं दे सके। इसी तरह राना तनवीर साहब हैं, उन्होंने भी एक बयान दागा कि किस अंदाज से मौजूदा हुकूमत एक विशियस सर्कल के अंदर फंसी हुई है। गवर्नमेंट हमारी है, हम तो लगे हुए हैं इस वक्त विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। एक तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ से कमजोरी आती है। और इससे बढ़ के आबद शेर अली साहब ने जो बयान दिया था वो भी पूरे पाकिस्तान ने सुना और समझने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से आपको सुनवाते हैं। इतना थप्पा लगा है आज 10,000 बिल, खुदा की कसम 10,000 बिल मेरे घर पे लोग मुझे दे कर गए, मुंह पर मार कर गए। किसकी तरफ देखें हम? लोग झोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें, कहते हैं कि जी आपकी कब्र में कीड़े पड़े। राना सनाउल्लाह साहब से रिसेंटली पूछा गया कि जनाबे आला आप तो ये कहा करते थे आके हम ये सब कुछ कर लेंगे, अब वो कहते नहीं हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए सुने जरा। हमें 4 से 6 माह चाहिए। जो हमने अपना कैपिटल लॉस किया है उसको हम रीगेन करने की कोशिश करें। इस सारे इशू के ऊपर बात करने के लिए जो सारे मामलात हैं, सवालात हैं, हमने शौकत तरीन साहब को दावत दी है, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, आसान अल्फाज के अंदर हमें समझा दें कि पीडीएम वाले जो कह के आए थे, ये पिछले 6 महीनों के दौरान उन्होंने किया क्या है? ये करने ही नहीं आए थे। लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर ये करने, अगर इकॉनमी को ठीक करने आए होते तो टेक ओवर के 6 हफ्ते तक इन्होंने जो डिसीजन नहीं लिए, बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं लिए इकोनॉमिक, तो ये ना करते ना। इन्होंने पहले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा पहले जो तेजी से काम किया वो ये किया कि नैब के लॉज को ठीक किया, मतलब उड़ा दो। उसके बाद जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने किए तो उसको उड़ा दो। फिर ये जो एक दूसरे की जो जिसके नैब के केसेस बने थे वो उसको उनको खत्म करवा दो, ये सारा करते रहे। और फिर जब आ गई, सर पे आ गया, क्योंकि उस वक्त जो तेल की कीमतें थी हमारे वक्त में भी बहुत थी, लेकिन उस वक्त के बीच में भी ये हुआ कि उस वक्त यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई
تو یوکرین کی جنگ سے جو پریمیم سے ڈیزل اور پیٹرول پہ، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں ڈیزل بنانا ہے اور یہاں پیٹرول بنانا ہے اپنے ملک میں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر باہر سے اگر آپ منگوائیں گے تو اگر برنٹ پرائس اگر $100 ہے تو ڈیزل $80 اس کے اوپر پریمیم ہو گیا، بیکاز وہ گیس جو ہے وہ مطلب کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہاں سے روس کی گیس انہوں نے بند کرنی شروع کی تو ڈیزل استعمال زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح کا پیٹرول کا پریمیم جو وہ $60 ہو گیا. یہ ان کے آتے ہی کچھ عرصے میں ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. جب توجہ نہیں دی تو ایک دم زمین ان کے پیر سے نکلنا شروع ہو گئی اور انہوں نے جا کے IMF کی طرف دیکھا اور کہا ہمیں پیسے دو. تو انہوں نے کہا بھائی جان ایسے تو پیسے نہیں دیں گے، آپ پہلے یہ ڈیسیژنز لیں. اور اس وقت انہوں نے جب ڈیسیژن لیے تو جو ہے بالکل جس ہگڑم بگڑم میں انہوں نے ڈیسیژن لیے، یہ نہیں سوچا کہ یار لوگوں. اچھا ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے زمانے میں خان صاحب کا جو آخری دن تھے 125 پہ چل رہا تھا، $25 پہ تیل کی قیمت انٹرنیشنل پرائس مارکیٹ کے اندر. آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو $80 پہ آیا ہوا جو کروڈ کی جو قیمت ہے، یہ ٹرانسفر کیوں نہیں کر پا رہے؟ ویسے تو مریم صاحبہ میں دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ویل ڈن کہا جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ نے زبردست کام کیا ہے کہ آپ رات کو آپ نے آئل پرائسز کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائسز گر رہی ہیں، عوام کو کیوں نہیں دی جا رہی اس کی ریلیف؟ دیکھیے میں آپ سے صرف عرض کیا کروں گا کہ مجھے ذرا جو میری تسلسل ہے اس کو قائم رکھے دیں. میں آپ کو جو بیک گراؤنڈ دے رہا تھا نا اس کے بعد ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں. تو وہ جو ایک دم انکریزز ہوئی تو انہوں نے اٹھا کے یہ نہیں دیکھا کہ اور بھی کوئی طریقے ہیں جس سے ہم یہ لوگوں کو ریلیف دے دیں، کیونکہ یہ ٹیمپریری تھا. اور وہ روس کے پاس نہیں گئے کیونکہ روس سے ہمیں 30% ڈسکاؤنٹ مل جانا چاہیے تھا. انہوں نے انکریز اپنی جو ریونیو ہے وہ انکریز نہیں کی، کیونکہ ہمارے ریونیو جو بجٹ سے بہت اوپر تھے تو اس سے ہم ریلیف دے دیا کرتے تھے. اور ہم نے کہا تھا ہم 4 مہینے کے بعد ٹارگیٹ ریٹ سبسڈی دیں. یہ انہوں نے نہیں کی. اس سے یہ ہوا کہ ان کو پھر ایک $100 جو ہے اور وہ ان کو انکریزز کرنی پڑ گئی. اب واپس آتے ہیں کہ اب پرائسز کا کیا ہوا. اب پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئی. پرائسز نیچے آنا جب شروع ہو گئی تو ان کے اوپر IMF نے ایک قدغن لگا دی کہ آپ کو $850 بلین کی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانی پڑے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تو وہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہی کرتی تھی، اب تھوڑا تھوڑا ہم کرتے جا رہے تھے. اور جو ٹیکس تھا 17% وہ تو بالکل ہی ختم کر دیا تھا. تو یہ ان کو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ وہ بھی لگائیں گے اور آپ ٹیکس بھی لگائیں گے. اب ہو یہ رہا ہے جناب والا کہ ادھر سے جو اوور آل پرائس تو نیچے آ گئی 125 سے 75 پہ آ گئی، لیکن ان کو وہ $50 فی لیٹر ان کو پیٹرول پہ ڈالنا ہے PDL، ان کو وہ $50 ڈیزل پہ ڈالنا ہے اور 17% کا ان کو ٹیکس بھی لگانا ہے. تو یہ وہی کر رہے ہیں. یہ اب عوام کی جیب کاٹ کے یہ IMF کا جو ہے وہ جو انہوں نے ان کے اوپر کنڈیشن لگائی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ریونیو جو ہے وہ بھی شارٹ ہو رہا ہے. ریونیو نے 22% بڑھنا تھا پچھلے سال سے، اس وقت 15% پہ بڑھ رہا ہے. انہوں نے ابھی تک تو وہ سیلز ٹیکس نہیں لگایا. لیکن ترین صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے نہیں میں آپ کو پوری کمپلیٹ کر دوں. PDL جو ہے 15% نان ٹیکس ریونیو پہ یہ شارٹ ہے. تو یہ آواز بلاسٹ وہ جی اچھا ترین صاحب میں چاہوں صاحب ایک سوال پوچھوں. یہ حکومت نے آج ایک خبر چلائی ہے کہ وہ ریونیو ٹارگٹ انہوں نے میٹ کیا ہے، $8 ارب سے زیادہ وہ انہوں نے اچیو کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کنڈیشن تھی IMF کی وہ میٹ نہیں ہو رہی. تو یہ تھوڑا سا فرق عام ناظرین کو سمجھا دیجیے گا. یہ پھر اتنے تبلے کیوں بجا رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں ریونیو بڑا زبردست اکٹھا کر رہے ہیں؟ ارے ریونیو جو ہے انہوں نے 22% پچھلے سال سے انکریز کرنا تھا. اب اس وقت یہ اکتوبر تک انہوں نے ریونیو انکریز گیا 15.5% پہ. بالکل صحیح. جب 15.5% پہ انہوں نے انکریز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ شارٹ ہیں.
اوور آل پچھلے مہینے بھی شارٹ تھے، اس دفعہ یہ 8 بلین اپنا ٹارگیٹ انہوں نے نیچے رکھا ہوا تھا، اس سے 8 بلین اوپر ہیں، لیکن اوور آل اکتوبر تک اگر دیکھا جائے تو یہ شارٹ ہیں، اور نان ٹیکس ریونیو پہ تو 15% شارٹ ہیں. تو یہ اپنا اچھا ابھی یہ اس کے باوجود کہ انفلیشن جو تھی میرے وقت کے بیچ میں 8.4% انفلیشن تھی، ان کے وقت میں 25% انفلیشن ہے. ان کے لیے ٹارگیٹ اچیو کرنا آسان ہونا چاہیے، بالکل صحیح نہیں ہے آسان ان کے لیے. تو یہ پھر یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. ابھی تو ذرا مطلب رک جائیں. ابھی تو IMF نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو 800 ارب روپیہ اور لگانا پڑے گا. اور 800 کیوں لگانا پڑے گا؟ بیکاز انہوں نے کہا تھا انفلیشن ہماری ہوگی 11.5%، اور وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ اس کے مطابق ہوگا. اب ڈسکاؤنٹ ریٹ چلا گیا 16% پہ. بالکل صحیح. وہ جو ایکسٹرا ان کو ڈیٹ سروسنگ میں دینا پڑے گا، میرے خیال میں تو 800 سے 1000 ارب روپیہ اور ان کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. تو لوگ جو ابھی سمجھ رہے ہیں نا کہ بس اسی پیٹرول کو انہوں نے رکھا ہے، جی آپ دیکھیں گے ٹیکس بھی لگائیں گے. جی چوہدری صاحب. شوکت ترین صاحب، جو کچھ آپ کہتے رہے ہیں قوم کو، اور جو آپ کی امپریسو اچیومنٹ تھی، وہ تو انہوں نے سارا مٹی میں پھینک دیا. اور جو کچھ آپ کے خدشات تھے، خوف تھا کہ یہ اکانومی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور سچی بات ہے ہم سمجھتے تھے کہ ان کی مخالفت میں آپ بیان دیتے جا رہے ہیں، اتنے برے وہ نہیں ہو سکتے. لیکن جتنے ہماری توقعات تھیں اس سے بھی کہیں زیادہ برے ثابت ہوئے ہیں. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان کا مقصد نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا تھا، نہ ریونیو بڑھانا تھا، نہ ایکسپورٹ بڑھانی تھی، نہ ریمیٹنس یعنی زیادہ لانی تھی، اور نہ اور کوئی کام کرنا تھا. ان کا مقصد تھا ایک کہ لوٹا ہوا پیسہ جس کی وجہ سے یہ مقدمات فیس کر رہے تھے، وہ اس سے بری ہونا اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنا. نہ عوام کی فلاح، نہ عوام کی بقا، نہ ملک کا مفاد، نہ اکانومی کی کسی قسم کی ریوائول. یہ صرف نعرے اور باتیں تھے. اب ان کا جو وہ بادشاہ ہے کنگ آف ڈالر، وہ بھی 2 مہینے اور 4 دن ہو گئے آگے ہوئے، انہوں نے کی چند چڑھایا. ہوں دسو کہ قوم دی اس صورتحال تو نجات دوان دا شوکت ترین اور عمران خان نے کوئی پلان بنایا ہے، یا کریٹیسزم اور اینڈ مور کریٹیسزم؟ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں. آپ غلام حسین صاحب، آپ کو ہمارا پتہ ہی ہے اور میرا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں. ہم اس وقت آلریڈی ہم پلان بنا رہے ہیں. یہ جو کھڈے میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے، ہم نے اس کھڈے سے کیسے نکلنا ہے، اور پھر واپس اس کو جو گروتھ ریٹ کی گروتھ تو 0 کر دی نا انہوں نے بھی. ابھی ان کی گروتھ جو ہے اکانومی کی وہ ہو گئی ہے 0. تو آپ 6% سے 0 پہ آئے ہیں 8 مہینے کے اندر. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے جس ریپڈلی اس کو خراب کیا ہے، وہ تو اس کے لیے تو ہمیں پھر سد بات کرنا ہوگا نا جب اگر ہم آئیں گے. اس کے بیچ میں ابھی آپ نے جو بات کی، جو ڈار صاحب نے کہا کہ ہم جی ایکسچینج ریٹ کو یہ کر دیں گے، تو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یار ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو، اور ایسے نہیں آپ باتیں کر سکتے کہ 200 سے نیچے کر دوں گا، فلانے سے نیچے کر دوں گا. اب ہوا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا اس وقت روپیہ جو ہے وہ 100.4% پہ، اس کا مطلب ہے اوور ویلیوڈ ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت 224 روپے جو ہے یہ تو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے. اگر آپ نے اس کو کمپیٹیٹو رکھنا ہے تو آپ کا ریٹ ہونا چاہیے 235-240. اب وہ 235-240 اگر ہوگا، دیکھیں نا جی، کیونکہ اگر 5% بھی آپ نیچے لے کے چلے جائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ 10-15 روپے کا وہ فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ تو 12 روپے رکھ رہے تھے. اچھا، تو ہم نے تو سر 178 رکھا تھا اور 182 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اب اپریل 9 کو. اچھا، اب ان کے لیے اب 200 سے نیچے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اچھا، اب یہ زبردستی اس کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے رکھنے ہیں؟ LC نہیں کھول رہے لوگوں کو، جس طرح گوگل کو پیمنٹس نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد ٹرکش ایئر لائنس کو نہیں ہو رہی، دنیا کو نہیں ہو رہی. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا جو انفارمل ریٹ ہے، جو کہ وہ حوالہ ریٹ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے دبئی میں 260 روپے پہ، اور یہاں بھی 245-250 پہ آپ کو ڈالر نہیں مل رہا. کیا ہوگا اس سے؟ اس سے یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ سفر ہونا شروع ہو جائیں گی. آلریڈی لوگ جو ہیں
ہو رہی ہے نا جی. میں آپ کو ابھی کل نمبر آ جائیں گے, آپ دیکھ لیں گے کیا ہوا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو بندہ $100 بھیجتا ہے گھر گھرستی کے لیے, کہ اس کا مطلب ہے وہ بھیجتا ہے کوئی تقریباً 50,000 روپیہ 45,000 روپے, اس کو اگر وہ حوالے کے تھرو بھیجے گا تو 5 سے 6,000 روپیہ زیادہ جب ملے گا تو وہ کیوں نہیں وہاں سے جائے گا. تو آپ کی ریمیٹنسز گرنا شروع ہو گئی ہیں اور گریں گی. اس کا مطلب ہے آپ جو پرابلم سالو کرنے کی کوشش جتنی بھی کریں گے, آپ کیش 29 پہ, وہ میں تنویر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ہم بالکل ایک وشیس سائیکل میں یہ پھنستے جا رہے ہیں. تنویر صاحب, یہ عام لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ لوگ کیا اقدامات اٹھا رہے تھے کہ وہ حوالہ اور ہنڈی کا کاروبار وہ ڈسکریج ہو رہا تھا, اور یہ کیا اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا بینک ریٹس اور اوپن مارکیٹ کے اندر جو ریٹس ہے ڈالر کی خرید و فروخت کے حوالے سے وہ ہر گزرے دن کے ساتھ وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے فراوانی جو ہے ڈالر کی ہے نا وہ نہیں روکی تھی. ہم نے ہمارے انفلوز آ رہے تھے, اور انفلوز ہمارے پاس اتنے تھے کہ ہمیں یہ زبردستی ایلسیاں بند کر دو, یہ کر دو, وہ نہیں کرتے تھے. جس کی مرضی تھی جو کھولتا تھا, جس کی مرضی پیسے باہر بھیجتا تھا. اسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. ہماری ایکسپورٹس 28% سے بڑھ رہی تھی. ہماری ریمیٹنسز 9.5% سے بڑھ رہی تھی. وہ ڈالر آتے جا رہے تھے. اس کے بعد جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا وہ صرف 3-4 چیزوں کی وجہ سے بڑھا. ایک, تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں, اس سے ہمارا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ. پھر ہمارے ویکسین 3 بلین کی ہم نے لے کے آئے. پھر کوئلہ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. تو یہ جو چیزیں تھیں اس سے اور آپ کے LNG وغیرہ, یہ ہم اگر 3-4 چیزیں کر لیں تو کوئی 90% ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ. ملک میں ایسا صاحب تو کس طرح کرنا ہے شوکت ترین صاحب؟ سر اس طرح تو میں تو دس دینا کہ سر, تو اس کی وجہ سے ہم نے فراوانی ڈالرز کی رکھی ہوئی تھی. ان کو فراوانی بند ہو گئی ہے. نہ ہمارے دوست ان کو پیسے دے رہے ہیں, نہ IMF نے ایک قسم کے وہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. جب ڈالر نہیں ہوں گے تو یہ اسی وجہ سے یہ سارا کا سارا. یہ تنویر صاحب, یہ آپ نے بڑا اچھا ایشو ریز کیا ہے. وہ ہمارے جو فرینڈز آف پاکستان ہیں, جو ممالک ہیں جہاں سے ہم نے امیدیں لگائی تھی, وہاں سے پیسے کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ کیا بن رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کو آج دیکھ لیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیز جو ہوتی ہے یہ کانفیڈنس پہ ہوتی ہے. اور آپ کو یہ میں یہی کہنے والا تھا غلام رشید صاحب کہ آج رشیا نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے. اچھا, کیوں کہہ گیا؟ بیکاز ان کو یہ پتا ہے, اور یہ میں آپ کو ذرا میری بات یہ ذرا تھوڑی سمجھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹرانزٹری حکومت ہے. بالکل صحیح. انہوں نے تو 35 میں سے 27 الیکشن ہارے ہوئے ہیں. یہ تو آئے گا عمران خان, جب وہ آئے گا تو اس سے ہم ڈیل کریں گے نا یار. ان سے کیوں ڈیل کریں 3-4-5 مہینوں کے لیے؟ یہ ہو رہا ہے. کانفیڈنس نہیں ہے. جب مارکیٹ میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, لوگوں ہمارے دوستوں کو ہمارے پہ کانفیڈنس نہیں ہے, تو مارکیٹ میں کمرشل لوگوں کو ہمارے پہ کانفیڈنس کی ہوگا. یہ گئے ہیں دبئی میں $2.5 بلین کمرشل بینک سے ریز کرنے کے لیے. $200 ملین لوگوں نے آفر کیا. اس کا مطلب باقیوں نے آفر ہی نہیں کیا. اور IMF نے کہا ہے ان کو, انہوں نے جو پوری اس وقت ان کے لیے حساب کتاب بنایا تھا, کہ کوئی تقریباً 13 سے 16 بلین ڈالر ان کو مارکیٹ سے لینا پڑے گا. بانڈز, کمرشل بینکس, FDI, ان کو تو بالکل کچھ نہیں مل رہا. وہ گیپ ہے ان کا, وہ گیپ مارکیٹ دیکھ رہی ہے. بالکل صحیح ہے ترین صاحب. یہ جو کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ ہے اس کا جو آج کل کی تاریخ میں کیا پرسنٹیج ہے؟ LCs آپ کی نہیں کھل رہی, اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ پورا دسمبر کا مہینہ جو ہے نا بینکس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ہم یہ آپ کے LCs نہیں کھول رہے. اور ساتھ میں جو را مٹیریل خاص طور پر ادویات کا وہ بڑا سیریس, $5,000 نہیں دیندے پہ بینک. ادویات کے لیے جو را مٹیریل چاہیے وہ نہیں آ رہا. تو یہ آپ کہاں پہ جاتا ہوا رکتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سارے کا سارا یہ جو قصہ ہے تباہی کا کہیں نہیں رکتا دیکھ رہا ہوں میں آپ کو اس لیے بار بار میری ٹویٹس آتی ہیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں, اور میں اس لیے نہیں کہتا میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں یار. میں بار بار ملک کو کی حالت دیکھ کے کہتا ہوں او بھائی جان, یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے یہ آپ کی اکنامک جو انسٹیبلٹی کو زیادہ سے زیادہ طول دے گا. آپ الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد ایک پوری اسٹیبل گورنمنٹ کو لے کے آئیں, یہ سارے لوگ ڈیل کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارا کا سارا جو قصہ اسی چیز پہ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر ان کو اعتبار نہیں ہے. اور آپ یہ تو ابھی آپ کو پتا کہ کیا ہوا جی, انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو
کہ امپورٹس جو ہے دسمبر کے بیچ میں 30 سے 40% کم آپ ایلسیاں کھولیں. جو ایلسی نہیں کھولیں گے, را مٹیریل کے ایلسیز وغیرہ نہیں کھولیں گے. جی 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 سر, اور کوئی پالیٹکس نہیں ہے, ایک ہی پالیٹکس ہے, وہ ہے اکانومی کی. معاف کرنا, جس کے آپ ایکسپرٹ ہیں. تو یہاں تو یہ ماحول ہے, قوم ساری ڈٹ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان کو لے کے آنا ہے, اور یہ اس پر 100% 1 پوائنٹ پر کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو یا پولیٹیکلی نااہل کرا دو یا اس کو انکیپیسیٹیٹ کر دو. اگر سارے بس نہ چلے تو انہوں نے ان کے قتل پر اپنا یعنی سفاریاں یعنی کی ہوئی سفاریاں دینی شروع کر دیتی ہیں, اور اس کے ایسے ہولناک حقائق سامنے آنے والے ہیں کہ لوگ جو ہے منہ چھپاتے پھریں گے. بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ قتل میں انہوں نے کتنے کتنے گروہوں سے باتیں کی. کبھی یہ پنڈی کے کسی للے سے چلے جاتے کسی, میں اب اس وقت تفصیل نہیں بتا رہا آپ سے, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا ایجنڈا جسٹ ٹو کل اینڈ کریش عمران خان اینڈ ہز پارٹی ہے. ان کا قوم کا, اکانومی کا, ملک کے مفادات کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اب اس گیپ کو کس طرح فل کرے؟ اچھا ترین صاحب, اسی سوال کے ساتھ آخری سوال میں ایڈ کرتا جاؤں. جی میں فائنل سوال ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ اکانومسٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر کل کو نئی حکومت آ بھی جاتی ہے تو اگلا سال جو ہے 2023 وہ پاکستان کے لیے بڑا دردناک ہوگا, پینفل ہوگا اکانومیکلی. تو مزید ہوگا سر, وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جی, میرا خیال, میں تو ان سے اگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ دیکھیں جتنا پین یہ دے سکتے تھے وہ تو دے دیا انہوں نے. 50 سال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ افراط زر انفلیشن ہوئی ہے. لوگوں کے مطلب نیندیں اڑ گئی ہیں. لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں. مطلب یہ کیا بات ہے کہ ابھی اس سے زیادہ پینفل کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد یہ ہے, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایون انٹرم گورنمنٹ بھی اگر آئے گی نا تو وہ تو ہوگی نا کہ جو ایک قسم سے وہ لوگ ہوں گے جو کہ پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ نہیں ہوں گے, تو ہم بھی مل کے ان کے ساتھ ان کو ہیلپ کریں گے کہ بھائی اس طرح کرو, ایسے کرو اور ایسے نہ کرو. اور وہ ہے آہستہ آہستہ مرہم رکھنا شروع کر دیں گے. اور پھر ہم اسٹریٹجک پلاننگ تو کر رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی ہم تو پوری کی پوری 18 ایریاز کی اسٹریٹجک پلاننگ کر رہے ہیں. جیسے ہم آئیں گے پہلے تو ہم وہ لیں گے اسٹیپ جو اس کھڈے سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے, اور پھر ہم واپس ہم نے 5-6% کی گروتھ ریٹ پہ. ویسے ترین صاحب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, باقی جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان میں اگر سارے کے سب کے فائنانس منسٹر ملائیں تو وہ 8-10 ان کے فائنانس منسٹر مل جاتے ہیں. تو یہ اتنے سارے مل کے بھی یہ کام نہیں کر پا رہے, وجہ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو. وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ تو بے شک جتنے مرضی قابل لوگ ہو نا, اس میں تو حفیظ پاشا صاحب ہی ان کے ایک قسم کے سپورٹر ہوا کرتے تھے. لیکن دا ویری فیکٹ عام آدمی جو ہے, جو اس ملک کا مالک ہے, اس نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے ان 37 الیکشنز میں. جو انٹرنیشنل ہیں, جو ہمارے 2 ہے, یہ جو مرضی کرتے رہے وہ ان پہ اعتبار ابھی نہیں کر رہے. تو یہ سارا قصہ اس میں یہ ہے کہ کتنے اس وقت ہمارا پرابلم تو ڈالر اکاؤنٹ کا ہے نا. اس وقت اگر میرے پاس اگر اس وقت $20 بلین ہوں تو میرا پرابلم زیادہ نہیں ہوگا. وہ ڈالر ہی نہیں آ رہے, وہ ڈالر ہی پاکستان میں نہیں آ رہے, اور وہ اعتبار کی وجہ سے نہیں آ رہے, اور وہ کانفیڈنس. تو آپ ترین صاحب پر امید ہیں کہ اگر فریش مینڈیٹ آپ کو مل جاتا ہے تو کوئی ٹائم لائن آپ دے سکتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ کوئی اکانومی کو واپس رستے پہ ڈال دیں گے؟ دیکھیں یوزلی 100 days کی بات ہوتی ہے, 100 days 150 days وغیرہ. یہ ذرا کیونکہ کھڈا بڑا ہے, تو میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر ہم لوگ آ گئے تو 1 سال کے اندر ہم اس کو وہ 6% پہ تو نہیں لے کے جائیں گے, لیکن 1 سال میں ہم یہ لوگوں کے یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں سے رفع دفع کر دیں گے. انفلیشن نیچے لے کے آ جائیں گے, گروتھ واپس جائے گی. ہمیں یہ ڈالر کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز ہمارے پاس جو پروگرامز ہیں جس میں ہم $1 لے کے آئیں گے. تیل سستا لے لیں گے, تیل کو سستا کر دیں گے. یہ چیزیں ہم کر دیں گے ودن دی فرسٹ 1 year, اور پھر اس کے دوسرے سال سے ہم 4-5% گروتھ پہ لے کے چلے جائیں گے. اور پھر تو ہمارے پاس ایسی چیزیں ہم کرنے والے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہو
اور لوگ غریب عوام کے جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے واپس شروع کریں گے ڈے 1 سے، تاکہ ان کی جو ہے بدحالی جو ہے وہ ختم ہو. کامیاب پاکستان، کامیاب جوان، صحت کارڈ، یہ باقی ساری چیزیں جو ہم کر رہے تھے جو انہوں نے روک دی. شوکت ترین صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، تمام اطراف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا معیشت آپ کی نہیں سنبھل سکتی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر آج کل کیا ہو رہا ہے. خاص طور لاہور سے ہمیں چودھری صاحب کو خبریں دینے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین، 26 نومبر کے بعد سے جب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ جی وہ کے پی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے کیونکہ وہ اس جو موجودہ نظام ہے اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، تب سے لے کے آج تک ساری کی ساری جو سیاست کا محور ہے، جو بحث و مباحثہ ہے، اسی بات کے ارد گرد ہو رہا ہے، اسی سوال کے کہ کیا عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس میں سیریس ہیں، حقیقت پسندانہ یہ فیصلہ ہے یا نہیں، اور یہ کب تک یہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے. فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، سنیں. کل پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے، ہفتے کو کے پی کی میٹنگ ہے، دوستوں سے کنسلٹیشن کر لیں گے. تاریخی کا اعلان ہونا ہے، اب ہم اس کے بعد جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے. 20 مارچ سے پہلے ہر صورت میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اگلے الیکشن ہم نے کروانے ہیں، رمضان کی چونکہ آمد ہے اس سے پہلے. اچھا ناظرین، نون لیگ یہ ایک پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے عمران خان کے ساتھ اس فیصلے میں نہ موجود ہوں، علیحدہ ہو جائیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کی آج ملاقات ہوئی لاہور کے اندر زمان پارک میں خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اور ایون مونس الہی صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے بڑا واضح کر دیا کہ ہم یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ امانت ہے عمران خان کی. ظاہر ہے وہاں پہ میجورٹی پارٹی پی ٹی آئی، تو جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم رتی بھر بھی دیر نہیں لگائیں گے اور فوراً سے پہلے اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے. اب یہ فیصلہ جو ہے چودھری صاحب فیصلہ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. جو میرے پاس اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف سوچ بچار کر رہی ہے، وہ ٹائم لائن وہ ٹائم فریم کو طے کر رہے ہیں کہ کون سی ڈیٹس کو مناسب رہے گا یہ اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کرنا، تاکہ آئندہ جو الیکشن ہونے ہیں، چونکہ اسمبلیاں جب ڈیزالو کی جاتی ہیں تو 90 دن کے اندر ہوتی ہے، الیکشن کروانے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو میکسیمم کب تک جو ہے ان الیکشن کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، لاہور میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. 3 چیزیں آپ کو میں خبریں دے رہا ہوں، یہ کوئی خواہشات کے گھوڑے نہیں. ایک تو عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی، سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کے اعلیٰ سطح کے جو قریبی ترین ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے ذہن میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اب پارٹی جو ہے گیئر اپ کر رہی ہے الیکشن کے لیے اور جلد الیکشن مل جائیں گے ملک میں. ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ساری توانائی جو ہے کینڈیڈیٹس پر، مینیفیسٹو پر اور حالات و واقعات کو الیکشن کے تناظر میں پارٹی دیکھے اور اس پر تنظیمی اور پورے ملک میں الیکشن یا صرف 2 صوبوں میں؟ پورے ملک میں الیکشن پر تیاری کر رہے. ٹھیک ہو گیا. ایک نمبر 2، جو خان صاحب پر وزیر آباد میں خاور گمن کے گاؤں کے چند کلومیٹر دور حملہ ہوا اور ان کو 4 گولیاں لگیں، جو آپ نے خود دیکھی جب ان کا انٹرویو کرنے گئے تھے آپ اور ملاقات بھی کی. وہ جو ہے اس واقعے کے بارے میں کیونکہ بظاہر اب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو آج آپ کو یہ میں بریکنگ نیوز دے دوں کہ سیاسی حکومت سے باہر جو ریاستی ادارے ہیں، سیاسی حکومت سے باہر جو ریاستی ادارے ہیں، انہوں نے بے شمار ایویڈنس اکٹھا کر لیا ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی اس گناؤنی سازش کے پیچھے کون تھا، منصوبے میں کون کون تھے، کس نے پیسے، کس نے اسلحہ، کس نے فیسلٹی، کس نے کیا کرنا تھا. یعنی میں ایک بتا سکتا ہوں کہ ایک گروہ جیسا پنڈی کی طرف سے وہ بندہ ہے، جیسے آپ کو پتا ہے للہ شریف، بالکل ہے جگہ پنڈ دادن اور للہ شریف، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کا ایک بندہ ہے چودھری، وہ ایک میں اب بات یعنی واضح کر دوں، پہلے ان سے رابطہ کیا گیا کہ آپ نے یہ بندے دینے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ دوسرا، پھر تیسرا، تو وہ سارے کی کڑیاں ملا کے تو ان قریب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے سامنے فائل پیش کی کر دی. بہت بڑی خبر ہے کہ جناب کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کس کس بندے کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر
اور یہ بھی بتا دوں طارق چودھری آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو لے ان کو جو وہاں ایف آئی آر جنہیں کہ وہاں بھی گرفتاریاں ہوں گی کیونکہ انہوں نے 2+2 ایویڈنس وہاں بھی دے دیا کہ تم یہ بندے دے دو پیسے ادھر سے آ جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ انہوں نے بھگا دیا کینیا جس نے حملہ کیا تھا وزیر اعظم. تو میں نے آپ کو ایک اہم خبر آپ سے شیئر کی ہے کہ عمران خان پر قتل کا یعنی جو کوشش کرنے والے گروہ تھے یہ پہلا نہیں تھا, پہلے سے دوسرا تیسرا کئی گروپوں کو تیار کیا گیا. اب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے لیکن یہ لوگ خیر تھے جو نہیں جے. یہ نوٹ کر لو, ہمیں غیر سیاسی حساس اداروں نے یہ براہ راست چودھری غلام صاحب کو بتایا ہے کہ ہم نے تمام ایویڈنس اکٹھا کر لیا ہے اور ہم پیش کرنے والے ہیں. اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کریں. نہیں جو صاحب ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن, جو میرا گاؤں ایک ڈفرینٹ تحصیل اور ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں ہے, یہ تھوڑا سائیڈ پہ ہٹ گیا تو نزدیک ہی ہے ہمارے قریب ہی ہے. اینی وے اچھا جو صاحب ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم لندن سے طارق چودھری صاحب جو ہے وہاں پہ سماجی کارکن ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ لندن کے اندر وہ جو وہاں پہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا تھا ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے اور عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے فردر کیا ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پچھلے دنوں تسنیم حیدر نامی ایک شخص لندن کے اندر انہوں نے کچھ دعوے کیے, انکشافات کیے اور شریف خاندان پر عمران خان کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے اور ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے کچھ ان کے پاس انفارمیشن ہے, پریس کانفرنس کی گئی. اسی حوالے سے آج طارق چودھری صاحب ہیں ایک سماجی کارکن لندن بیسڈ, ان کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے, ان کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں. اچھا طارق چودھری صاحب, تھوڑا بتائیے گا کہ موجودہ وہ جو کیس ہے, جو ایک اپلیکیشن ہوئی پولیس کے پاس وہ انفارمیشن ایف آئی آر انہوں نے کرائی ہے, ہاں, اس کا سٹیٹس کیا ہے, آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں, میں نے انیشلی جا کر چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن میں کمپلین درج کروائی تھی کنسپیریسی ٹو مرڈر, کیونکہ میرے پاس جو بھی ایویڈنس تھا وہ سارا سرکمسٹینشل ایویڈنس تھا اور جس طرح ان کی کنورسیشن ہو رہی تھی اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہی شخص ہے. تو 3 گھنٹے وہاں پولیس اسٹیشن میں گزارنے کے بعد انہوں نے ہماری کمپلین کو درج کر لیا تھا. مگر میرے کمپلین درج کرنے کے بعد جب یہ میری خبر پبلک ہوئی تو پھر تسنیم حیدر شاہ جو پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن ہیں, انہیں میں 20 سال سے جانتا ہوں, ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا جو ان کو انکریمنیٹ کرتا ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا پاکستان کی خاطر, ارشد شریف کی خاطر آپ کو چاہیے کہ آپ آگے آئیں اور آ کر میرے وکیل کو ملیں اور آپ ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں. تو میرے بڑی کنونسنگ کے بعد انہوں نے ایگری کیا. وہ پھر آئے ہمارے وکیل کے پاس, انہوں نے سیکشن 9 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی. وہی اسٹیٹمنٹ ہم لے کر پھر پولیس اسٹیشن گئے ہیں, وہاں ہم نے 6 گھنٹے گزارے. 6 گھنٹے گزارنے کے بعد پولیس والوں نے اس کمپلین کو, پہلے تو یہ کرمن تھا, انٹیلیجنس گیدرنگ تھی, اس کے بعد انہوں نے آفیشیل ایف آئی آر کاٹ دی, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں پکی ایف آئی آر, کیونکہ یہ اسپوکس پرسن ہے اور یہ بہت ہی کمپیٹنٹ وٹنس ہے اور پولیس بھی بہت کنوینس ہے کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے. اور پی ایم ایل ملزم پکڑے جائیں گے غلطی جو کی ہے, پی ایم ایل نے سب سے بڑی جو غلطی کی وہ یہ کی جو اس کو ڈس آن کیا ہے کہ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں, یہ تو باہر آ کے کھڑا ہوتا تھا. مگر اتنا ویڈیو فوٹیجز ہم نے پولیس کو پرووائڈ کی ہیں اور اتنی فوٹوگرافک ایویڈنس کی ہے کہ پولیس کنونس ہے کہ یس ہی از دا ممبر آف پی ایم ایل این یو کے. اس کیس پہ آگے ڈیولپمنٹ آپ کو کیا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کچھ گرفتاریاں متوقع جو ہے نا, کیس پہلے تو چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن میں تھا, اب یہ چلا گیا ہے ہومسائڈ سیریس کرائم کمانڈ بیسڈ ایٹ ہیمرسمتھ پولیس اسٹیشن, اور اس کیس کو جو ہیڈ کر رہا ہے وہ ڈی سی آئی ہے, ڈیٹیکٹو چیف انسپیکٹر, اور یہ انہوں نے ٹیم کو تشکیل دے دیا ہے. اور ہم بہت ہی آپٹیمسٹک ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری گرفتاریاں جو ہے نا عمل میں آئیں گی, کیونکہ یہ یو کے ہے. یہاں پر جب آپ کوئی ایلیگیشن کسی پر لگاتے ہیں, ہر شخص کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, چاہے وہ کوئین کا بیٹا ہو یا پرائم منسٹر کا ہو, آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اور طارق چودھری صاحب بہت شکریہ پروگرام شرکت کا اور یہ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین خدا حافظ.